السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ پہلے تو یہ جو سوال میں آپ سے کرتا ہوں یہ بھی پبلک ریلیشنز کی ایک شکل ہے. جب آپ کسی سے اس کے حال یا اس کی صحت کے بارے میں یا ویسے اس کی اوور آل طبیعت کے بارے میں پوچھیں گے تو یہ بھی پبلک ریلیشنز کا ایک اچھا آغاز ہوتا ہے جس سے آپ تھوڑا سا پرسنلائزڈ ہو جاتے ہیں. اب دیکھیے بات یہ ہے کہ پبلک ریلیشنز کی اب تک ہم تھیری مختلف فلاسفی سائیکالوجی اور مختلف ایونیوز کے بارے میں بات کرتے رہے ہیں. بٹ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از ناؤ وی ہیو ٹو سی اینڈ ڈسکس what are the practical applications of public relations. You see, we want to work out or we want to see public relations in action. What does it mean? یعنی آپ کو ایک بتائے گئے قوانین، علم اور رولز کے مطابق پبلک ریلیشنز کو عملی طور پر استعمال کرنا ہے ان اے گیون سچویشن. یہ بہت ہی اہم ہے کیونکہ the most important factor is how do you apply those things in the practical implementation or the use of the science called public relation in today's world. As I have been telling you off and on, public relations in this world has become very important. It is significant from the point of view that things are changing so rapidly that various techniques have to be adopted to remain abreast or remain updated. Public relations کی یہی خوبی ہے کہ public relation adopts itself to given situation and then changes with the changes in scenario. It changes not only in its implementation but also in its philosophy and various applications which one requires from time to time. Therefore, we always consider public relation part of two situations. Number one is the performance and the other one is result, which we have been defining it in simpler terms off and on. When we talk about performance, we talk about how do you perform in a given situation, how do you get that situation, how do you know that situation, and then result, on the basis of that, what strategy do you adopt to counter that situation and what sort of a result do you get. تو آج جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہم بات کریں گے پبلک ریلیشن ان ایکشن. ہاؤ ٹو یوز پبلک ریلیشن پریکٹیکلی ان ویریس سچویشنز. کمپنیز میں مختلف ایونیوز ہوتے ہیں آپریشن کے اور ان ایونیوز میں مختلف اوقات میں کمپنیز کو پبلک ریلیشنز کی گائیڈنس کی یا پریکٹیکل سپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے. وہ کون سے ایونیوز ہیں؟ بہت امپورٹنٹ ایک ایونیو ایسا ہے جس میں پبلک ریلیشن کو مدد کرنی پڑتی ہے، سپورٹ دینی پڑتی ہے ان دی پریپریشن آف اینول رپورٹس. اینول رپورٹ ان اینی کمپنی, particularly in public limited company where the shareholders are in very large quantity and they have to be apprised of the performance of the company in the previous year and regarding their performance comparison over as compared to the previous years. Maybe in some cases it's the comparison is between 2 or 3 years, and in some cases where the shareholders have to be apprised of company's progress as compared to the last decade or so. So this annual report is a very important document, and this becomes the basis of the company's profitability, company's future prospects, company's future projects, and how did the company fare in the given year. Now, what public relation can do and how should public relation analyze and organize the preparation of this annual report is an exercise about which I want to tell you. دیکھیے ہر چیز کی تیاری کے لیے بیسک سب سے پہلے جو انگریڈینٹ ہوتا ہے وہ اس کی ضروریات ہوتی ہیں ان کانٹینٹس کی جو آپ نے امباڈی کرنی ہے اس رپورٹ میں. تو ہم اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ دیکھتے ہیں کہ اوور اے گیون پیریڈ آف ٹائم کس طریقے سے ہم اس ٹائم کو ڈیوائڈ کریں گے اور وہ اینول رپورٹ تیار ہوگی اور تاکہ وہ شیئر ہولڈرز کو ایک پرٹیکولر ٹارگٹ ڈیٹ سے پہلے ڈلیور ہو جائے اور وہ اس اے جی ایم سے پہلے اس
تمام کارکردگی کے بارے میں اگر ان کے کچھ سوالات ہیں، اگر ان کے کچھ کامنٹس ہیں تو وہ اس کے لیے تیار ہوں اور وہ اس سے تمام انفارمیشن ڈیرائیو کر سکیں. سو لیٹس سی ہاؤ ٹو فرسٹ آف آل وی ہیو ٹو سی how does PR come in action as far as the preparation of the annual reports is concerned. سب سے پہلے پبلک ریلیشنز کی جو سپورٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو اینوئل رپورٹ ہے آف کورس اٹس اے ڈاکیومنٹ اینڈ اٹ از اے پبلشڈ ڈاکیومنٹ. اٹ may be composed of various pages, but we have to first of all analyze that when we have to prepare this, یعنی جب ہم نے یہ رپورٹ تیار کرنی ہے تو کن عوامل کا ہم خیال رکھیں گے اور کس ٹائم فریم سے ہم اس کو تیار کریں گے تاکہ وہ ٹارگٹ ڈیٹ یا سیٹ ڈیٹ سے پہلے تیار ہو سکے، یعنی وقت پر تیار ہو سکے اور اس میں تمام جو ریکوائرڈ یا ضروری عوامل ہیں یا ڈیٹیلز ہیں وہ اس میں شامل ہو سکیں. سب سے پہلے ہم ان کو ایکول مختلف ویکس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. لیٹ اس سے کہ پہلے ہفتے میں جب آپ کو ایک اسائنمنٹ دی گئی کہ آپ نے یہ رپورٹ تیار کرنی ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ پہلے ہفتے میں آپ کے ذمے کیا اسائنمنٹس ہوں گے. اب سب سے پہلے جو چیز کسی بھی ڈاکیومنٹ کے لیے ضروری ہوتی ہے وہ اس کی اردو میں کہتے ہیں کانٹینٹس، یعنی فہرست مضامین یا جو بھی اس میں انفارمیشن آپ ایمبوڈی کرنا چاہتے ہیں. اب وہ انفارمیشن کہاں سے آئے گی؟ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. پبلک ریلیشنز کے پاس یہ انفارمیشن گیدر کرنے کا کیا طریقہ ہوگا اور وہ کہاں سے یہ انفارمیشن کو کلیکٹ کرے گا؟ سب سے پہلے جب آپ اس میں کانٹینٹس کو ڈیسائیڈ کریں گے تب آپ یہ فیصلہ کریں گے کہ کون کون سے ایسے شعبے ہیں آرگنائزیشن کے جہاں سے آپ یہ انفارمیشن کلیکٹ کریں گے. اس میں پہلے ہفتے میں ہم نے انالیسس کرنا ہے کہ اس میں جو ڈیٹیل دینی ہے اس کا مقابلہ پرانی جو اینوئل رپورٹس ہیں اس سے کیسا ہے. اگر یہ کمپنی نئی ہے پھر تو نئے سرے سے شروع ہوگا، لیکن اگر یہ کمپنی مارکیٹ میں موجود ہے اور کافی عرصے سے کام کر رہی ہے تو اس کا پھر تقابل کس طریقے سے آپ کریں گے تاکہ شیئر ہولڈرز، اسٹاک ہولڈرز یا اس کا جو ریڈر ہے وہ کمپنی کے مختلف جو پروگرس لیولز ہیں، جو اس کے پروگرس کے مختلف دوسرے عوامل ہیں ان سے آگاہ ہو سکے اور شیئر ہولڈرز کو کانفیڈنس ہو سکے، یعنی اعتماد ہو سکے کہ وہ اس رپورٹ کی بنیاد پر، ان فگرز کی بنیاد پر آئندہ انویسٹمنٹ یا کمپنی کی پروفیٹیبلٹی کے بارے میں ایک محتاط اور مفید جسے کہتے ہیں آئیڈیا قائم کر سکتا ہے. اس میں سب سے پہلے آپ نے پریویس بکس جو ان کی بنی ہوئی ہیں، اگر پرانی کمپنی ہے جیسے کہا، اس کا خیال رکھنا ہے. پھر آپ نے اس میں شامل کرنا ہے کہ آپ کا واٹ آر یور گولز آف پریپیئرنگ دس اینوئل رپورٹ. یعنی اگر مینوفیکچرنگ کمپنی ہے تو اس کی سیلز کیا ہونی چاہیے، یعنی آئندہ کیا ہوں گی، اور اس سے کمپنی کی پروفیٹیبلٹی میں کیا اضافہ ہوگا. اب اگر آپ ایک یوٹیلیٹی کمپنی کو دیکھیں تو اس میں آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ یوٹیلیٹی کمپنی نے کتنی کنزیومرز ایڈ کیے ہیں یا اور وہ کتنی کنزیومرز کو ایڈ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اس کے لیے فنڈز کہاں سے آئیں گے، کس طرح مختص کیے جائیں گے، پچھلی جو سال میں ان کی کارکردگی ہے وہ کیا رہی اور اس کا مختلف پروفیٹیبلٹی کے مختلف جو ایونیوز ہیں ان پر کیا اثر ہوا. اس کے علاوہ اس میں ایک اور چیز بھی ہوتی ہے کہ جو مختلف ڈپارٹمنٹس کنسرنڈ ہوتے ہیں، جس میں سیلز، مارکیٹنگ، پروڈکشن، مینوفیکچرنگ، وٹ ایور دا کیس میں بی ان ڈفرنٹ کمپنیز دیر بی ڈفرنٹ ڈپارٹمنٹس، ان کے جو ڈپارٹمنٹل ہیڈز ہیں ان کو آپ کو ایک انفارمیشن پروبنگ لیٹر بھیجنا پڑے گا یا ڈاکیومنٹ بھیجنا پڑے گا تاکہ وہ تمام انفارمیشن جو ہے وہ آپ کو اس ٹائم ٹیبل کے مطابق آپ کو بھیج دی جائے. ایک اس میں ضروری امر یہ ہوگا کہ آپ کو اس میں ایک ڈیلیوری ٹائم مقرر کرنا ہوگا
ان لوگوں کے لیے تاکہ یا کٹ آف ڈیٹ جسے کہتے ہیں تاکہ وہ اس وقت سے پہلے اپنے جو ڈیٹیلز ہیں، اپنی جو پروگرس رپورٹس ہیں، اپنے جو فیچرز ہیں، اپنے جو فیوچر پروجیکٹس ہیں یا ڈیولپمنٹ پروگرامز ہیں ان کے بارے میں انفارمیشن وہ پہنچا سکے. یہ تو ہے پہلے ہفتے کے بارے میں. اب جب یہ پہلے ہفتے کے بارے میں یہ چیز چلی گئی تو دوسرے ہفتے میں آپ نے آفٹر آل یہ تو ایک کام ہو گیا نا جو آپ نے مختلف لوگوں کو ڈیٹا کلیکشن کے لیے، ڈٹرمنیشن آف گولز کے لیے اور اس اینول رپورٹ کا کیا تھیم ہوگا، اس میں کیا کانٹینٹس ہوں گے، یہ آپ نے ایک بیسک فیصلہ کر لیا پہلے ہفتے کے اندر تاکہ یہ جو ڈیٹیل ہے آپ اس کو کلیکٹ کر سکیں ایک ٹائم فریم کے اندر. اب دوسرے ہفتے میں آپ نے اس اینول رپورٹ کی جو ڈیزائن ہے اس کے بارے میں ایکسپلور کرنا شروع کرنا ہے، اس کی آؤٹ لائن بنانی ہے تاکہ آپ نے کس طریقے سے اس کی پریزنٹیشن کرنی ہے اس کو مد نظر رکھا جائے. عام حالات میں ہر سال رپورٹ کے ایک ٹائٹل کور میں تبدیلی کی جاتی ہے تاکہ آسانی سے پہچانی جا سکے، علاوہ اس کے کہ اس اینول رپورٹ کے اوپر ایئر آف اینول رپورٹ بھی لکھا جاتا ہے، لیکن اس بات کا خیال رکھنا چاہیے وہ تھوڑی سی مختلف ہو تاکہ اگر کسی کو ریفرنس کے لیے کسی وقت بھی ضرورت ہو تو اس کو فوراً احساس ہو سکے کہ یہ اس سال کی اینول رپورٹ ہے. تو دوسرے ہفتے میں آپ نے ڈٹرمن کرنا ہے کہ کیا اس کا ڈیزائن ہوگا، کیا اس کا لے آؤٹ ہوگا، اس میں آپ نے کیا کیا جو کاپی آؤٹ لائن ہے وہ ڈالنی ہے تاکہ اس کی بنیاد پر وہ ڈیٹیلز جو ہیں وہ اس میں ایمباڈی کی جا سکے. اب 2 ہفتے کا کام جب مکمل ہو گیا تو تیسرے اور چوتھے ہفتے میں آپ نے دوبارہ ڈیزائن کو ریویو کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ وہ ڈیزائن اور کاپی آؤٹ لائن جو ہے وہ کہاں تک اس سچویشن میں آ گئی ہے کہ اس میں مائنر نوک پلک سنوارنے کے بعد وہ آپ کا ڈیزائرڈ بیسک اسٹرکچر آف اینول رپورٹ تیار ہو جاتا ہے. اب اس کے بعد جب یہ چیزیں آپ نے کر لیں تو اس عرصے میں تمام انفارمیشن بھی آپ کو پور ان ہونے شروع ہو جاتی ہے مختلف ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ سے اور جو انفارمیشن آپ نے کلیکٹ کرنی ہوتی ہے. اب 5واں ہفتہ جب آپ کی رپورٹ کی پریپریشن کا ہوتا ہے تو یو شوڈ بی ریڈی ود فرسٹ ڈیزائن ریویو، یعنی آپ نے جو ڈیزائن بنایا تھا اس کو آپ ریویو کریں کہ اس میں کیا چینجز اگر ضرورت ہے تو کیا چینجز کی جائیں اور کاپی آؤٹ لائن میں مزید چینجز کی اگر گنجائش ہے یا ضرورت ہے تو اس کو کس طرح اس میں ایڈجسٹمنٹ کی جائے. یہ بنیادی طور پہ دیکھنے میں اینول رپورٹ ایک بڑا سادہ سا ڈاکومنٹ لگتا ہے، لیکن اگر آپ اس کی تمام انفارمیشن کو گہری نظر سے یا اس کو ذرا زیادہ غور سے اس کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا، آپ خود ریئلائز کریں گے کہ کتنی ساری انفارمیشن، کتنی ساری ایفرٹ اس میں ہوئی ہے یہ لگائی گئی ہے جس سے کہ وہ رپورٹ کے کانٹینٹس جو ہیں اس میں شامل کیے گئے ہیں. اس میں چھوڑ دیجئے پبلیکیشن کو، چھاپنے کو، وہ بعد کی چیزیں ہیں. وہ تو بنیادی طور پہ جب آپ ایک سٹرکچر بنا لیتے ہیں تو اس کے بعد پرنٹر کا کام ہوتا ہے کہ وہ اس کو ٹیکنیکل طریقے سے کس طرح پرنٹ کرے. لیکن کورس ڈیزائن آؤٹ لائن، کاپی آؤٹ لائن بنانا، اس میں ان تمام کانٹینٹس کو سمونا یعنی انکارپوریٹ کرنا، یہ سب سے امپورٹنٹ، اہم اور مشکل کام ہے. اب ہم آتے ہیں 5 ہفتے کا کام ہو گیا، آپ پہنچ گئے ایک نتیجے پہ کہ یہ گیون ڈیزائن ہے، اس ڈیزائن کے مطابق آپ نے اور اس کاپی آؤٹ لائن کے مطابق آپ نے یہ اینول رپورٹ تیار کرنی ہے. تو اس کے بعد دیکھنا یہ ہے کہ 6 ہفتے میں آپ کیا ایسے یعنی کام کریں گے جس سے کہ اس کی پریپریشن کی طرف آپ مزید بڑھ سکیں اور اپنی جو ٹارگٹ ڈیٹ ہے اس کو میٹ کر سکیں. ہم جب بات کرتے ہیں اینول رپورٹ کی تیاری کی تو اس میں ایک امپورٹنٹ سیگمنٹ جو ہے وہ ہے اس میں تصاویر کا. یعنی کوئی اینول رپورٹ تب تک کمپلیٹ نہیں ہوتی آج کے دور میں جب تک اس میں امیجز بھی شامل نہیں کیے جاتے.
کیونکہ امیجز کے ذریعے آپ شو کرتے ہیں اپنی کارکردگی کے مختلف مظاہر، یعنی ڈفرنٹ پکچرز یو شو ٹو پروو دی ڈاکومنٹیشن وچ یو ہیو انکلوڈیڈ ان دا اینول رپورٹ. Because narration is also important as far as figures and the progress is concerned, but then visuals play a very vital role in today's PR preparation of reports, because they augment and substantiate your claim, whatever you have claimed in the annual report. Annual report کے چھٹے ہفتے میں جیسا میں نے آپ کو کہا کہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ ارینجمنٹ کریں، یا تو مختلف ایونٹس کی آپ تصاویر اکٹھا کریں. اگر مختلف ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹس نے مختلف کام مختلف اوقات میں کیے ہیں اور انہوں نے اس کا ریکارڈ رکھنے کے لیے اس کی تصاویر ایکسپوز کروائی ہیں تو ان تصاویر کو وہاں سے حاصل کرنا چاہیے. اور اگر کسی وجہ سے اس پرٹیکولر ٹائم پر تصاویر نہیں کھینچی جا سکیں یا نہیں بنائی جا سکیں تو دین اٹ از امپورٹنٹ دیٹ یو manage to show, to take pictures of various progress sectors of your organization for which you are preparing the report, and you are to submit the substantiation for that documents of your progress. So بڑا important ہے کہ آپ تصاویر شروع کر دیں کھینچنا یا کلیکٹ کرنا. اس کے بعد آپ نے ساتھ ساتھ آپ نے ڈیولپ کرنا ہے جو کاپی آپ نے پہلے رف کلیکٹ کی تھی اور جو کمپریہنسو ڈیزائن آپ نے پہلے بنایا تھا اس کو آپ نے اکٹھا کر کے اور فائنل کرنا ہے. ان دا سینس ابھی یہ فائنل کی طرف ہم نہیں آئے کیونکہ ٹوٹل جو یہ ایفرٹ ہے یہ 16, 17, 18 ہفتوں کی ہے جس میں آپ نے یہ سارا کام مکمل کرنا ہے، کیونکہ اس میں کافی ساری ایفرٹ جو ہے وہ یعنی انکلوڈیڈ ہوتی ہے تاکہ وہ رپورٹس ہر لحاظ سے جامع اور پراپر رپورٹ ہو جو ہر قسم کا میسج اور فنکشنز اور پروگرس کو کنوے کرتی ہو. چنانچہ آپ نے یہ کام کرنا ہے. اب آپ آ گئے 7ویں اور 8ویں ہفتے میں. 7ویں اور 8ویں ہفتے کے دوران بنیادی طور پہ کمپائلیشن ہے، یعنی آپ نے جو ڈیزائن بنایا، جو آپ نے کاپی کلیکٹ کی، جو بھی کچھ آپ نے شارٹ لسٹ کیا یا اس کو اپ ڈیٹ کیا، اس کو آپ نے جاری رکھنا ہے اور اس کو کمپلیٹ کرنا ہے تاکہ وہ کمپریہنسو ڈیزائن مکمل ہونے میں آپ اس منزل کے زیادہ قریب ہوتے رہیں. یعنی یو آر موونگ ٹوورڈز دیٹ آبجیکٹو آف completing the annual report. اب آپ کے پاس comprehensive ڈیزائن، آپ کے پاس کاپی، یہ تقریباً مکمل ہو گئی. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب دیکھیے یہاں سے آپ کو ایفرٹ میں تھوڑی سی یعنی مینجمنٹ کا دخل آتا ہے. یعنی اب آپ نے اس کی پروڈکشن شروع کرنی ہے. تمام چیزیں آپ نے بنیادی طور پہ اکٹھی کر لی، ڈیزائن آپ کے پاس آ گیا، میٹر آپ کے پاس آ گیا، آپ نے اس کو ہر لحاظ سے جسے کہتے ہیں اس کو فائنل کر لیا تقریباً، اور اب آپ چاہتے ہیں کہ اس کو آپ اس کی پروڈکشن شروع کریں. چنانچہ جو نواں ہفتہ ہے اس میں آپ نے پروڈکشن کی تیاری کرنی ہے اور آپ نے یہ طے کرنا ہے کہ اب سے 9 ہفتے کے اندر اندر آپ نے اس کو پریپیئر کر کے اور ڈلیور کرنا ہے. سو ٹائم ایسٹیمیٹنگ بھی یہاں ہی آپ کریں گے تاکہ آپ پروڈکشن اور ٹائم ایسٹیمیٹنگ ساتھ ساتھ کریں جس سے کہ آپ رپورٹ جو ہے وہ ٹائم پر ڈلیور کر سکیں. اب 10واں ہفتہ بڑا کریٹیکل ہے اس لحاظ سے کہ آپ نے تمام کاپی جو تیار کی، آپ نے تمام تصاویر جو اکٹھی کی، آپ نے تمام میٹر جو اکٹھا کیا اور کمپریہنسو ڈیزائن جو بنایا، تو اس کا آپ فائنل ریویو کر لیں تاکہ وہ پرنٹ سچویشن میں، پروڈکشن سچویشن میں فائنل سٹیجز کی طرف آگے بڑھے. اب ویک 11 آتا ہے تو ویک 11 میں آپ نے، آج کل ایک بات بتاؤں بہت کہ انالیسس کا دور ہے، تجزیہ ہر چیز کا کیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ آپ کی سیلز بڑی ہے تو پچھلے سال کے مطابق آپ کی سیلز کتنی بڑی ہے
چارٹس کے ذریعے شو کیا جاتا ہے، جو بنیادی طور پہ ویژولی آپ کو آسانی سے ایکسپلین کر دیتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ اس میں 3-4 صفحے انوالو کریں، وہ ایک چارٹ کے ذریعے پوری ڈیٹیل آپ بتا سکتے ہیں. یعنی آپ نے اس سٹیج پر چارٹس بھی ڈیولپ کرنے ہیں. ان چارٹس میں آپ نے مختلف اشکال ہوتی ہیں، مختلف قسم کے چارٹس ہوتے ہیں. کوئی پائی چارٹ ہوتا ہے جس کے اوپر ہم پھر بعد میں بات کریں گے، اور کوئی تمام جو آپ کی فگرز ہیں، تمام جو آپ کے مختلف یعنی پروگرس ریلیٹڈ فگرز ہیں، ان کو آپ چارٹ کے ذریعے شو کریں گے تاکہ وہ بآسانی سے پڑھے جا سکیں اور سمجھے جا سکیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو مختلف ڈیولپمنٹس کی ہیں اس کی السٹریشنز بھی آپ نے ایکسپلین کرنی ہے. اور سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر ضرورت محسوس کریں کہ اس میں ایک جدت پیدا ہو یا یونیکنس پیدا ہو، تو اس رپورٹ کی آپ ایک سیٹ ٹائپ سیٹنگ ڈیسائیڈ کریں. اب یہ ٹائپ سیٹنگ کیا ہوتی ہے؟ بنیادی طور پہ آپ نے جو پرنٹ پڑھا ہوگا اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ٹائپ سیٹ کے مطابق ٹائپ کیا جاتا ہے. مختلف ٹائپ سیٹس ہوتے ہیں، چند میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں. ایریل ہوتا ہے، ٹائمز نیو رومن ہوتا ہے، اور بہت ساری ہوتی ہیں. اس میں سے آپ سلیکٹ کرتے ہیں کہ جو ویژولی اچھی لگے، جو آپ کے دائرہ آپریشن میں فٹ بیٹھتی ہو. یعنی اگر آپ ایسے لوگوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں جو آسانی سے ان کو پڑھ سکیں، تو بولڈ ٹائپ سٹائل آپ یوز کریں گے. اگر آپ کا میٹر زیادہ ہے تو ہیڈ لائن ساتھ دے کر اور آپ اس میں اپنا میٹر جو ہے وہ انکلوڈ کرتے ہیں. تو یہ آپ کو جہاں تک ممکن ہو سکے، یعنی ایستھیٹک پوائنٹ آف ویو سے، ٹیکنیکل پوائنٹ آف ویو سے، اور ریکوائرڈ پوائنٹ آف ویو سے، جہاں چارٹس کی ضرورت ہے ان پہ مختلف انداز سے، اور جہاں نریشن کی ضرورت ہے مختلف انداز سے آپ کو تمام کوائف جو ہیں آپ کی کمپنی کے، ان کو آپ نے ایکسپلین کرنا ہے. تو یہ ہے 11ویں ہفتے کا کام، جس میں آپ نے شروع کر دینا ہے تمام، جسے کہتے ہیں ایک قسم کا یوں کہہ سکتے ہیں ری ٹچنگ. یعنی آپ نے جو کچھ اب تک کیا ہے اس کو آپ دیکھتے ہیں، اس میں جو غلطیاں ہیں ان کو دور کرتے ہیں، ٹائپ سیٹ ڈیسائیڈ کرتے ہیں، چارٹس بناتے ہیں، السٹریشنز کو مکمل کرتے ہیں، اور تمام چیزوں کو آپ ناقدانہ نظر سے دیکھ کر مکمل کر لیتے ہیں تاکہ وہ فائنل پرنٹ کی طرف آپ کا یہ ڈاکومنٹ جو ہے وہ تیار ہوتا جائے، اور پھر اس کو پرنٹنگ کی سٹیج پر لے جایا جائے. 12 اور 13 ہفتہ جو ہے وہ بڑا کریٹیکل ہوتا ہے. اب پرنٹنگ کی لینگویج میں ایک جو امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ ہے یعنی میکینیکل پریپریشن. میکینیکل سے مراد یہ ہے کہ جو ڈاکومنٹ آپ نے پیپر پر تیار کیا اس کو آپ پرنٹ شیپ میں کیسے لائیں گے. اس کے لیے آپ کو مختلف سٹیجز سے گزرنا پڑتا ہے، مختلف چیزیں استعمال کرنی پڑتی ہیں. مثال کے طور پہ آپ کے ڈاکومنٹس کی سکیننگ ہے، مثال کے طور پہ آپ کے ڈاکومنٹس کی پلیٹ میکنگ ہے، مثال کے طور پہ آپ کے ڈاکومنٹس کی فلمز ہیں. یہ مختلف چیزیں ہیں، اور وہ جب تیار ہو کر آپ کے سامنے آئے گا تو ایک آپ کے سامنے ایک ڈمی سی بن کے آئے گی جو میکینیکل فارم میں ہوگی، تاکہ آپ کو ویژولی یہ پتہ چل سکے کہ آپ نے کس قسم کی، آپ کی رپورٹ کی کیا شکل اور کیا پلیسنگ اور اس کی کیا ترتیب و تفصیل ہے. جب آپ یہ 12ویں 13ویں ہفتے میں یہ مکمل کر لیں گے تو اس کے بعد آپ کو یہ کاپی اب تیار ہے پرنٹر کو بھیجنے کے لیے. یعنی اب تک آپ پروڈکشن کے مختلف مرحلوں سے یا مدارج سے گزر رہے تھے، اب آپ چلیں گے پرنٹر کی طرف تاکہ وہ فائنل پرنٹ کر کے آپ کو ایک پروف دے جس کو آپ کریکشن، پروف ریڈنگ، finalization, minor adjustments, changes, maybe sometimes in placings, sometimes in charts, sometimes in their reproduction quality. So you have checked the proof before it goes to printing. Now you come to 15th and 17th week, in which you will, this is basically your job of follow-up. یعنی
پبلک ریلیشنز کا کام ہے کہ وہ فالو اپ رکھے تاکہ یہ پرنٹنگ اور بائنڈنگ جو ہے وہ آپ کے دیے گئے ڈیزائن اور ریکوائرمنٹ اور کوالٹی از ویری امپورٹنٹ، اس کے مطابق وہ تیار ہو رہی ہو، اور پھر 18ویں ہفتے میں فائنلی یہ تیار ہو کر ڈلیوری کے لیے فار دی ٹارگیٹ آڈینس، ٹارگیٹ پبلکس ہو آر یور شیئر ہولڈرز، who are your stock market dealers, who may be your media. So these are all different publics to which this annual report has to be delivered. So اس بات کا دوبارہ اگر میں آپ کو بتاؤں تو بنیادی طور پہ اینول رپورٹ کو تیار کرنے کا جو ٹوٹل مرحلہ ہے وہ 18 ہفتوں پر محیط ہے، یعنی it has to be done within 18 weeks, and 18 weeks working backwards is from the date of the dispatch of these reports as per the requirement of law, of the company law or any other law according to which the reports have to be dispatched to the shareholders and to the target publics. So یہ مختلف مدارج اور مراحل ہیں جس سے کہ میں گزرنا پڑتا ہے ایک پریپریشن آف اینول رپورٹ کو، جس کے مطابق وہ 18 ہفتے میں ڈلیور ہو سکے. یہ کچھ آرگنائزیشنز میں باوجود یہ ٹائم فیکٹر جو ہے اس کو سکویز کر دیا جاتا ہے. یعنی مجھے یاد ہے کہ ہم نے کئی مرتبہ اپنی کمپنی میں یہ رپورٹ 8 ہفتوں میں بھی تیار کی ہے، لیکن دین you need a lot of effort. Why I'm saying this is that in our case, the company had worked for 20 years or 25 years, and the basic design, outline, layout, philosophy, and whatever you may call was there. We had only to improve upon it. So it was very easy for us to collect the data, feed it into the computer, and then go it to the printer and get it produced. So آج کے دور میں یہ ٹائم آہستہ آہستہ بڑی تیزی سے سکویز ہو رہا ہے، لیکن ان کمپنیز who plan well and who can have their figures ready, their progress reports ready from various segments of the company or departments, because today everything is on computer. So things are normally consolidated. In olden days, things were lying in different formats. Sometimes it was in files, sometimes it was in registers. It was difficult to consolidate them, and that was a time-consuming thing because you had to also perform your day-to-day jobs to satisfy the customer, the target public, or whatever the case may be. So in our case, we completed reports in 8 weeks also, because the target date was reduced because of various factors. In certain cases, there were the figures because they had to be taken in as close to the time of annual report publication. So annual report, depending upon the inclusion or the contents of the report, can be prepared from this time 8 weeks to 18 weeks, and this document is a very important document. If I define it or call it a reference document as far as company's performance, progress and accounts are concerned, I may not be very far away from this thing. So this is in short the preparation schedule and how to manage, and how does PR help, and how is PR in action as far as the preparation of annual reports is concerned. اب ہم آتے ہیں پبلک ریلیشن ان ایکشن کے ایک نئے ایونیو کی طرف. دیکھنا یہ ہے کہ پبلک ریلیشنز کہاں کہاں عملی طور پر کمپنی کے لیے مددگار ثابت ہوتی ہے. ویسے تو ہم کہتے ہیں کہ پبلک ریلیشن ایک آل راؤنڈر ڈپارٹمنٹ ہے. کرائسس ہو، لانچ ہو، ایویلیویشن ہو، ریسرچ ہو، رزلٹ کا انالیسس ہو، یا نارمل سرکمسٹانسز ہوں، یا کارپوریٹ امیج بلڈنگ ہو،
اور یا پروگریشن سپورٹ فار ہیلپ ان سیلز ہو، تمام ایسے ایونیوز میں پبلک ریلیشنز کا ایک وائٹل رول ہے. لیکن ان تمام رولز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے، فالو کرنے کے لیے اور یعنی ان فنکشنز کو اڈاپٹ کرنے کے لیے ہمیں مختلف عملی راستے اڈاپٹ کرنے پڑتے ہیں، جن سے ہم یہ مختلف منازل کو یعنی کو پہنچ سکتے ہیں یا ان کو ایسے طریقے سے ان پر عمل درآمد کر سکتے ہیں کہ اس کے بہتر سے بہتر نتائج جو ہے وہ برآمد ہو. ایسی کون سی تفاصیل ہیں جس کے ذریعے پی آر اسٹریٹجی کام کرتی ہے، یعنی کون سی ڈیٹیلز ایسی ہیں جس سے کہ پی آر اسٹریٹجی زیادہ مؤثر انداز میں ورک کر سکتی ہے. اسٹریٹجی کے بارے میں ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں. بنیادی طور پہ ایک ایسی حکمت عملی جو ایک گیون سچویشن میں مینجمنٹ سوچتی ہے کہ اس نے اس گیون سچویشن پر کیسے کاؤنٹر کرنا ہے اور پی آر کی سپورٹ اس کو کیا ہوگی یا پی آر اس اسٹریٹجی میں کیسے ہیلپ کرے گی. اس میں سب سے پہلے ایک آرگنائزیشن ایک میٹنگ، ایک اسپیچ کرنا چاہتی ہے. یہ بھی ایک فنکشن ہے جو پبلک ریلیشنز کا ایک امپورٹنٹ فنکشن ہے. مختلف فنکشنز جو میں نے آپ کو وقتاً فوقتاً ایکسپلین کیے ہیں اس میں یہ بھی ایک امپورٹنٹ فنکشن ہے. یعنی کس طریقے سے ایک میٹنگ یا ایک اسپیچ فنکشن کے لیے تیار ہو، مینجمنٹ کس طرح تیار ہو اور پبلک ریلیشنز کس طریقے سے اس میں ہیلپ کر سکتی. دیکھیے بنیادی طور پہ ہر چیز کا جو بیسک طریقہ ہے وہ ہے وقت کی پابندی. پبلک ریلیشنز چونکہ آڈ سرکمسٹانسز میں کام کرتا ہے یا کام کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے اس کو ایڈوانس چلنا پڑتا ہے تاکہ وقت کی پابندی کا پر وہ ڈیزائرڈ کام پر عمل کر سکے اور ڈیزائرڈ آبجیکٹوز کو اچیو کرنے میں مینجمنٹ کی مدد کر سکے. اب ایک فنکشن یا ایک میٹنگ یا جلسہ کہہ لیں یا ایک اسپیچ فنکشن کہہ لیں، اس کی تیاری میں کیا عوامل ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بنیادی طور پہ بہتر بات یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کم سے کم ایک دن پہلے تیاری مکمل کریں. لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا پبلک ریلیشنز ایٹ اسپر آف دا مومنٹ بھی کام کرنا پڑتا ہے، تو اس سچویشن میں کم سے کم 2 گھنٹے پہلے اس پرٹیکولر ایونٹ سے پہلے ایڈوانس میں پریپریشن ہونی چاہیے جو بھی اس کی ضروریات ہے. دوسری بات، جو بھی جگہ آپ سلیکٹ کریں، یعنی آپ یہ سارے کام دیکھیے آپ پبلک ریلیشنز کو ادا کرنے پڑتے ہیں یا پرفارم کرنے پڑتے ہیں ٹو پرووائڈ میکسیمم میڈیا سپورٹ ٹو اٹس آرگنائزیشن. دیکھنا یہ ہے کہ اب آپ یہ میٹنگ جہاں بھی کر رہے ہیں تو وہاں ایسے ایڈجوائننگ ایریاز میں ڈسٹربنسز نہ ہوں جو ٹوٹل امپیکٹ آف اسپیکر جو ہے اس کو ڈیمیج کرے یا اس کا وہ اثر نہ ہو. یعنی اگر سائڈ پر دوسرے کمروں میں شور ہو رہا ہوگا تو آخرکار آپ کی آواز کو کلیئرلی کوئی نہیں سن سکے گا، اور جو میسج آپ مؤثر انداز میں پہنچانا چاہتے ہیں یا جو آپ کی آرگنائزیشن کا جو چیف ہے یا چیف ایگزیکٹو ہے یا کنسرنڈ آفیشل ہے وہ پہنچانا چاہتا ہے، وہ اگر آسانی سے سمجھ نہیں آئے گا تو اس کا وہ امپیکٹ یا اس کا اثر نہیں ہوگا. سو دیکھنا یہ ہے کہ ایڈجوائننگ ایریاز میں کوئی بھی ڈسٹربنس نہ ہو تاکہ وہ بآسانی سے اپنا میسج آپ تک آڈینس تک پہنچا سکے. اب اس کے لیے دوسری ضرورت یہ ہے کہ ساؤنڈ سسٹم اچھا ہونا چاہیے. اب آج کے دور میں بڑے بڑے ہال ہوتے ہیں جس میں آپ نے میٹنگز کرنی ہے، لارجر پاپولیشن کی وجہ سے لارجر سیگمنٹس کو آپ کور کر رہے ہوتے ہیں، تو اگر آپ کا ساؤنڈ سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا تو یہ ہو سکتا ہے کہ پچھلی نشستوں پر یا کچھ نشستوں کے بعد آپ کی آواز وہاں نہ پہنچ رہی ہو تو پھر بھی اس میٹنگ کا وہ تمام امپیکٹ جو ہے وہ نلیفائی ہو جائے گا. تو اس لیے ساؤنڈ سسٹم کو پہلے سے چیک کرنا چاہیے تاکہ ساؤنڈ سسٹم پراپرلی اور افیکٹولی اور مناسب ہو،
نہ تو وہ اتنا لاؤڈ ہو کہ اس سے اریٹیٹ ہو آڈینس، اور نہ اتنا لو ہو کہ سنائی نہ دے. پھر آج مختلف پریزنٹیشن کا دور ہے. آپ مختلف اوقات پہ مختلف پریزنٹیشنز کے طریقے استعمال کرتے ہیں. کبھی آپ پروجیکشن سسٹم استعمال کرتے ہیں، کبھی سلائڈ پروجیکٹرز استعمال کرتے ہیں. جو بھی طریقہ آپ استعمال کریں گے اس میں بالآخر لائٹ کنٹرول کا عمل دخل ضرور ہوگا. سو آپ کو ایز اے پی آر مین یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس ہال میں یا اس کمرے میں جہاں بھی آپ یہ پریزنٹیشن کر رہے ہیں اس میں لائٹنگ کنٹرولز کہاں ہیں. آپ نے جو بھی اکوپمنٹ استعمال کرنا ہے یا اس وقت آپ کو اکوپمنٹ کی ضرورت پڑنی ہے تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ الیکٹریکل آؤٹ لیٹس کہاں ہیں اور وہ کس ٹائپ کے ہیں. کیا آپ کے اکوپمنٹ کے وہ کمپیٹیبل ہیں؟ بڑی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ بعض اوقات آپ کے اکوپمنٹ میں، چونکہ کئی اکوپمنٹ ایسے ہوتے ہیں جو امپورٹ کیے ہوتے ہیں، ان میں ایسے پلگز استعمال کیے ہوتے ہیں جو کمپیٹیبل نہیں ہوتے آپ کے ملک میں مختلف ہالس میں یا کمروں میں یوز کیے ہوئے جو آؤٹ لیٹس ہوتے ہیں. تو آپ کو وہ پتہ ہونا چاہیے اور اس کا آپ کے پاس کاؤنٹر ہونا چاہیے، یا تو اس کے اڈیپٹرز ہونے چاہیے یا آپ کو اس کا کوئی نہ کوئی دوسرا ارینجمنٹ کرنا چاہیے. اس کے علاوہ جو چیز زیادہ اور امپورٹنٹ ہے وہ ہے کہ آپ کے فنکشن کو کور کرنے کے لیے ٹیلی ویژن آتا ہے. مختلف چینلز ہیں. اس وقت تو چینلز کی بھرمار ہے دنیا میں، یعنی 50 60 چینلز کے لوگ کور کرنے کے لیے فنکشن آئے ہوتے ہیں. دے نیڈ اسپیئر کیبلز so that you can provide them connection. So you should ensure either from the place where you are doing this meeting or from your own sources so that those extension and properly heavy duty extension cables are available. یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ وہ اگر وہ آئیں اور وہاں کچھ اویلیبل نہ ہو تو وہ تو پھر کوریج ہی نہیں ہوگی and the whole purpose of that meeting will get defeated. So یہ بہت ضروری ہے کہ heavy duty ایکسٹینشن کیبلز، تاکہ ہائی پاورڈ لائٹس ہوتی ہیں، دے کنزیوم لاٹ آف الیکٹریسٹی اینڈ دے کریٹ لاٹ آف امپیریج، سو دے نیڈ ہیوی ڈیوٹی ایکسٹینشن کیبلز. وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے، ریڈیلی اویلیبل ہونی چاہیے اور ان کو مناسب جگہ پہ موجود ہونا چاہیے. اگر لے آؤٹ نہیں کر سکتے تو اسپریڈ آؤٹ نہیں کر سکتے تو کم سے کم اویلیبل ہونا چاہیے، تاکہ جن لوگوں کو اس کوریج کے لیے ضرورت ہے تو وہ اس کو یعنی ان کو آسانی سے اویلیبل ہوں، تاکہ وہ ان کو استعمال کر کے آپ کی کوریج بآسانی کر سکیں. جتنے لوگ آپ کے میٹنگ میں آتے ہیں انہوں نے کچھ عرصے کے لیے، بعض اوقات کافی عرصے کے لیے وہاں بیٹھنا ہوتا ہے، اور ایک جو نیچرل ریکوائرمنٹ ہوتی ہے آڈینس کی وہ ہوتی ہے اویلیبلٹی آف واٹر، یعنی ان کو پانی پینے کے لیے اور ان کو وہاں پانی کا مناسب انتظام ہونا چاہیے. یہ ایک پی آر کا چھوٹا سا ایک گمک ہے یا ایک عنصر ہے جو اوور آل فنکشن پر اثر انداز ہوتا ہے. اگر وہاں اس قسم کی فیسلٹیز موجود نہیں ہوں گی، یہ بنیادی ضرورت ہے، اگر موجود نہیں ہوں گی تو نہ صرف آپ کی ٹارگیٹ آڈینس جو وہاں موجود ہے وہ ڈسٹرب اور اریٹیٹ ہوگی، بلکہ وہاں جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہوں گے وہ بھی مشکل میں ہوں گے، اور اس کی وجہ سے ایفیشنسی، پرفارمنس اور جو چیز یا ڈیزائرڈ آبجیکٹو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس میں رکاوٹ ہوگی. اگر آپ تھوڑا سا اور اس کو اچھا کرنا چاہتے ہیں تو وہاں چائے، کافی کا بھی انتظام ہونا چاہیے. یہ ایک چھوٹا سا پی آر کا ایک سمجھ لیں آپ گر ہے، جس سے کہ تمام لوگ آپ کی طرف زیادہ سے زیادہ مائل رہتے ہیں کہ بھائی یہ بنیادی انہوں نے ہمارے آرام کا، ہماری ضروریات کا خیال رکھا ہے، تو دے آر گڈ پیپل. سو یو ون اے فیور اینڈ یو ون اے گڈ نیم رائٹ فرام دا بگننگ. سو دس از ویری امپورٹنٹ. بڑی چھوٹی سی چیز ہے لیکن اس کے بڑے گہرے نتائج ہوتے ہیں. اب جتنے بھی لوگ وہاں آتے ہیں یا آپ نے بلائے ہیں ان سے رابطہ رکھنے کے لیے آپ کو ٹیلی فون، اور آج کل ٹیلی فون کا دوسرا نام سیل فون ہے، تو آپ کے پاس سیل فون بھی ہونا چاہیے اور ساتھ ساتھ ٹیلی فون آؤٹ لیٹ بھی ہونا چاہیے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو آپ یہ فیسلٹی پرووائڈ کر سکیں. بعض اوقات
کچھ کوریج کرنے کے لیے میڈیا کے لوگ جو آتے ہیں وہ اسی وقت رپورٹنگ کر رہے ہوتے ہیں. مثلا اگر یہ میٹنگ فرض کیجئے ایک پریس کانفرنس یا پریس بریفنگ ہے تو وہ اسی وقت کمپیوٹر کے ذریعے, ای میل کے ذریعے یا ٹیلی پرنٹر کے ذریعے اپنے میسج بھیج رہے ہوتے ہیں یا فیکس کے ذریعے, تو ان کو یہ فیسلٹی بھی وہاں دینی چاہیے تاکہ ان کو ہر قسم کی فیسلٹی سے آپ ہی کا بیسکلی پرپز وہ سرو کر رہے ہوں گے, اور وہ یہ میسج جو ہے وہ کنسرنڈ میڈیا کو وقت پر پہنچا رہے ہوں گے تاکہ آپ کی کوریج جو ہے وہ صحیح ہو سکے. اب جو ضروری چیز ہے پہچان, نیم ٹیگز تمام لوگوں کے ہونے چاہیے جو میٹر کرتے ہیں, اور اسپیئر بلینک نیم ٹیگز آپ کے پاس ہونے چاہیے اگر آپ کسی اور کو وہاں دینا چاہتے ہیں یا کسی کو اوبلائج کرنا چاہتے ہیں یا کسی کو آپ پہچاننا چاہتے ہیں یا کسی کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہتے ہیں, تو وہ بلینک ٹیگز آپ کے ہاتھ میں ہونے چاہیے تاکہ آپ کو اس وقت دے سکیں. انفارمیشن جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پبلک ریلیشنز کے لیے بہت ضروری ہے, اسی طریقے سے ہر فنکشن میں انفارمیشن کا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے. جو بھی گیسٹ اس میٹنگ میں آتا ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ایک خاص ٹیبل, انفارمیشن ٹیبل وہاں اسٹیبلش کرنی چاہیے, اور جو شخص وہاں یہ سروس دے رہا ہوگا ہی شوڈ بی ٹوٹلی ابریسٹ اینڈ انفارمڈ آف واٹ از ہیپننگ اور واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن, تاکہ مناسب ریکوائرڈ ایڈیکویٹ انفارمیشن شوڈ بی پاسڈ آن ٹو دی وزٹنگ گیسٹ. آپ کے پاس جو گیسٹ متوقع ہیں یا بلائے گئے ہیں ان کی ایک لسٹ ہونی چاہیے تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ ہیو یو گاٹ آل یور گیسٹ اور آر یو وانٹنگ مور گیسٹ ٹو کم. سو اٹ از آل ڈپینڈنٹ اپون اے پرٹیکولر سچویشن. آپ کے پاس ایسے لوگ ہونے چاہیے جو اٹینڈنس ہوں جو گیسٹس کو ہیلپ کریں تاکہ گیسٹ شوڈ نو پرسائزلی واٹ ٹو ڈو اینڈ ویئر ٹو گو, how to sit and from where to get the required facilities, whatever they are required, تاکہ وہ ان کو گائیڈ کر سکیں. ایک بڑا اچھا جو پروسیجر ہے جو کافی دیر سے رائج ہے لیکن اب اس کی افیکٹونیس جو ہے وہ زیادہ بڑھتی جا رہی ہے, وہ ہے کہ جو پروگرام ہے آپ کے پورے فنکشن کا وہ اسپیکر اور گیسٹ دونوں کے پاس ہونا چاہیے. اب کیوں ہونا چاہیے؟ ایک تو یہ بات ہے کہ گیسٹ جو ہیں بعض اوقات دے آر کمیٹڈ ان ویریس فنکشنز, سو دے نو پرسائزلی وین دے کم ٹو یور فنکشنز وین از دی ڈیزائرڈ پرسن who has to give that information going to speak. And your speaker should know what is the program so that they coordinate. Speaker and the program coordinates for the information at a given time and for a given period of time. تمام انفارمیشن جو آپ چاہتے ہیں کہ گیسٹس کو پتا ہو اور آپ چاہتے ہیں کہ پریس کو پاس آن کی جائے وہ آپ کے پاس ریڈیلی اویلیبل ہونی چاہیے. سو مچ سو کہ جو تقریر جو انفارمیشن آپ دینا چاہتے ہیں اور جو تقریر آپ کا چیف ایگزیکٹو یا ڈیزائرڈ پرسن جو بھی آپ کا اسپیکر ہے وہ دینا چاہتا ہے, اگر اس کا پرنٹ آؤٹ آپ کے پاس موجود ہو اور آپ وہ پریس کو دے سکیں یا آپ میڈیا کے کسی بھی ان کو دے سکیں تاکہ ان کو اپنی رپورٹ بنانے میں آسانی ہو اور آپ کا پوائنٹ آف ویو زیادہ سے زیادہ پروجیکٹ ہو سکے. اب آج کل ایک بہت امپورٹنٹ جو میتھڈ اڈاپٹ کیا جا رہا ہے ایسی میٹنگز کے لیے, اس کو نام دیا گیا ہے ان پبلک ریلیشن جسے کہتے ہیں ٹرمینالوجی, اس کو کہتے ہیں انفارمیشن کٹ. یہ انفارمیشن کٹ فرام کمپنی ٹو کمپنی ویری کرتی ہے. اگر کوئی مینوفیکچرنگ کمپنی ہے, کوئی پروڈکٹ لانچ کر رہی ہے جس کے بارے میں یہ تقریر ہو رہی ہے, تو انفارمیشن کٹ میں اس کے بارے میں بروشرز, اس کے فوائد, اس کے بینیفٹس, اس کے مختلف جو یوسیجز ہیں, اور ان سم کیسز اس کا ایک سیمپل بھی بیچ میں, ایک منی سیمپل بھی اس میں انکلوڈ کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ ایک تقریر کا پرنٹ آؤٹ ہوتا ہے اور پھر ایک خوبصورت فولڈر میں اس کو بند کیا جاتا ہے اور ایک خوبصورت پریزنٹیشن کے ذریعے سے وہ دیا جاتا ہے جس پر گیسٹ آتے ہی وہ ڈیمانڈ کرتا ہے اور وہ
more or less he or she is with you throughout that that meeting, and he is fully, as they say, inclined towards and favorable towards your product or towards your philosophy or towards your message. اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کر رہے تھے، اور یہ جو انفارمیشن کٹ کی میں بات کر رہا ہوں نا، یہ پریس کو بھی دیتے ہیں، کیونکہ پریس کو بھی یہ انفارمیشن کٹ جو ہے یہ بڑی مفید ہوتی ہے ان کے لیے. اور اس میں ایک چھوٹی سی چیز جو اور ایڈ ہوتی ہے، جو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ ایسی مختلف پریزنٹیشنز یا اسپیچز یا ایسے میٹنگز پر گئے ہوں، کہ ایک پیڈ اور ایک پین بھی ساتھ ہوتا ہے. سو بڑا پریس کے لیے بڑا مفید ہوتا ہے کہ تمام نوٹنگز وہ وہیں کرتے ہیں. بعض اوقات وہ دے آر ناٹ پراپرلی اکوپڈ اینڈ دے یوز اٹ اینڈ دے آر ویری ہیپی دیٹ دس بیسک ریکوائرمنٹ از آلسو فلفلڈ دیئر. کمپیوٹر کے بارے میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ کمپیوٹر جو ہے وہ فلی کمپیٹیبل ہونا چاہیے. آپ کو پہلے آ کر، جب میں نے آپ کو ٹائم کا کہا کہ آپ کو کم سے کم 2 گھنٹے پہلے آنا چاہیے، اگر امیڈیٹلی آپ کو کچھ کہا گیا، if it's not possible to come one day before, one day prior to the meeting, then at least 2 hours before. These are the things which you have to do. You have to make sure that there is an information table. You have to make sure that the guests know where they are going to sit and how they are to be guided or ushered to their places, what sort of information is to be provided to them, then who will and how will the information kits be distributed, then how will you take care of the electric connections, how will you take care of various other aids which are required by the guests or the media guests or your other guests. And if at all you have not brought your own computer equipment with you, although nowadays a very flexible availability of computer equipment in the form of notebook or laptop is available. If you can't do that, then you make sure that the computer components or equipment available there is compatible with this program which you have brought in the form of a CD or a floppy or whatever you may call it. You must be sure that it will work at the given time. اسی طریقے سے وہاں سیٹ اپ کے لیے آپ کا پروجیکٹر سسٹم جو ہے اٹ شوڈ آلسو میچ. یعنی تمام قسم کے جو کمپیوٹر اکوپمنٹ ہیں یا کمپیوٹر کمپوننٹس ہیں، دے شوڈ بی کمپیٹیبل ود یور پریزنٹیشن اکوپمنٹ سو دیٹ دیر از نو پرابلم ایٹ دی ٹائم آف یور میٹنگ گوئنگ آن. اسی طریقے سے الیکٹرک آؤٹلیٹس کا کہا ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اور اکثر ہوتا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ اکوپمنٹ کے جو مختلف شوز ہوتے ہیں، پلگز ہوتے ہیں، دے آر ناٹ سیم ایز بینگ یوزڈ ان دی پلیس آف میٹنگ. سو یہ وہ 16 مختلف پوائنٹس ہیں جن کے اوپر آپ کو توجہ دینی ہوگی تاکہ آپ کی میٹنگ، آپ کا پروگرام بغیر کسی مشکل دشواری کے وہاں چلے، اور اس کی وجہ سے آپ کی نہ صرف ڈیزائرڈ آبجیکٹو اچیو ہو بلکہ کمپنی کے امیج میں بھی اضافہ ہو کہ دے آر ویل آرگنائزڈ. اینڈ اف somebody talks about a company that is a well organized company, I think this is the best corporate image a company can have. Besides, of course, the other matters, the other important factors are the quality of products and the quality of service in case it is a service oriented company. تو یہ ہیں وہ 16 طریقے جو پبلک ریلیشن سپورٹ پرووائڈ کرتا ہے ٹو ہولڈ سچ میٹنگ اور ٹو ارینج فار دی پیپل کمنگ دیئر. یہ اب میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ پبلک ریلیشنس کو مختلف سچویشنز میں کام کرنا پڑتا ہے، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ نفسیات کا بھی یہاں عمل دخل ہے کہ جب آپ نے تمام فیسلٹیز جو آپ انویسیج کر سکتے ہیں، جس کا بھی آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اس میٹنگ کے دوران ضرورت پڑے گی، اگر آپ اس کے لیے پوری طرح تیار ہیں، اگر آپ نے ان تمام کو ملحوظ خاطر رکھا ہے، تو کوئی وجہ نہیں کہ آپ کا جو پروگرام ہے وہ سکسیسفل نہ ہو اور پی آر کی سپورٹ ایک افیکٹو ٹول کے طور پر سامنے یعنی اس کا رول ثابت نہ ہو. سو ان چیزوں کو خاص طور پہ آپ نے مدنظر رکھنا ہے، اور بیسک انگریڈینٹ ایک ہی ہے، فیسیلیٹیشن. یعنی
تمام وہ لوگ جو وہاں کنسرنڈ ہیں ان کو آپ اچھے طریقے سے فیسیلیٹیٹ کریں. اب جب بات کرتے ہیں ہم پی آر ان ایکشن کی, تو اس میں ایک اور امپورٹنٹ فیکٹر جو آتا ہے وہ ہے آرگنائزیشنل سکلز. یعنی پی آر کیسی آرگنائزیشن سکلز کو استعمال کرتا ہے, یعنی انتظامی صلاحیتوں کو استعمال کرتا ہے جس کے ذریعے وہ تمام چیزوں کو افیکٹولی مینیج کر سکتا ہے. اس میں جو فنکشنز یا فنکشنالٹی کی بات ہو رہی ہے, اس میں سب سے پہلے آرگنائزیشنل جو اسینشلز ہیں اس میں جن چیزوں کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ ہے کہ آپ نے ایک پروگرام کنڈکٹ کرنا ہے. اب اس پروگرام کی جو مختلف شکلیں ہیں ان کو آپ نے کیسے مینیج کرنا ہے, آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اور اس کو سیگمنٹ کے طور پر اس کو امپلیمنٹ کرنا. اب اس میں مختلف رول ہے اور فنکشن ہے پبلک ریلیشنز کا. اب مثال کے طور پہ اسی جس کا میں ابھی ذکر کر رہا تھا, اسی ایونٹ کا یا میٹنگ کا, تو ایک ہفتہ پہلے اس میٹنگ کے ہولڈ کرنے سے پہلے آپ کو چاہیے کہ تمام اس کی جو ریکوائرڈ میڈیا کٹس ہیں, گیسٹ کٹس ہیں, جو بھی انفارمیشن کٹس جس کا میں نے ذکر کیا وہ آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے, یعنی تیار کر لینی چاہیے. ایک دن پہلے وہ آپ کے پاس اویلیبل ہونی چاہیے. ڈے آف دی ایونٹ پہ آپ کو جو بھی وہاں نیوز میڈیا ہے ان سے رابطہ ہونا چاہیے, اور جب وہ ایونٹ ہو جائے تو اس کا جو فالوئنگ ویک ہے اس میں آپ نے فالو اپ کرنا ہے تاکہ جو بھی آپ نے تمام چیزیں کی تھیں کیا وہ میڈیا نے پراپرلی اس کو پروجیکٹ کر دیا ہے, اور میڈیا کو آپ نے فالو اپ لیٹرز کے لیے شکریہ بھی ادا کرنا ہے تاکہ وہ آئندہ فنکشنز پر آپ کو یہ ریئلائز کریں کہ دیز آر دا پیپل ہو ٹیک کیئر اینڈ ایون آفٹر دی ایونٹ دے ٹیک کیئر. تو اب ہم بات کر رہے تھے جہاں تک اس فنکشن کے بارے میں, تو آپ کو ایک کہتے ہیں کرٹن ریزر, یعنی ایک دن پرائر آپ کو اس کی پوری ڈیٹیلز کے بارے میں بتانا بڑا ضروری ہوگا. تو یہ اس میں تمام ڈیٹیلز آ جاتی ہیں جس سے لوگ پہلے سے تیار ہوتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے اس میٹنگ کو اس کے بارے میں کیا ہونا ہے اس کے بارے میں پہلے سے ان کو انفارمیشن دی جاتی ہے. اب یہ جو تمام عوامل ہیں جس کا میں نے آپ کو بتایا, یعنی پی آر ان ایکشن کا, ان میں یہ آرگنائزیشن سکلز, پریپریشن آف اینول رپورٹ, میٹنگز کیسے کنڈکٹ کروانی ہیں, میٹنگز کیسے, اس کے کیا 16 امپورٹنٹ ایسے ایونیوز ہیں یا انگریڈینٹس ہیں جس کا آپ نے خیال رکھنا ہے, یہ تمام چیزیں پبلک ریلیشن کے سپورٹ فنکشنز میں آتی ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ ان فنکشنز کو اچھے طریقے سے ذہن نشین کریں گے. ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ بیسک انگریڈینٹ ایک ہی ہے اور وہ ہے ریپو. اگر آپ کا ریپو ٹھیک ہے تو یو آر اے گڈ پبلک ریلیشنز مین اور اے گڈ پریکٹیشنر, and you will be able to deliver whatever is demanded from you. So please remember that whatever you do, you have to do wholeheartedly, and you have to ensure that